इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ पूरी दुनिया में इंजील की शराकत। अब देखें इन टच पर खुदा के लिए भूख और प्यास हिस्सा 2। जिंदगी के किसी भी दिन आपको सबसे मजबूत जज्बा कौन सा महसूस होता है? क्या ये गुस्सा है या तलखी है, बेएतमादी है, परेशानी है, या फिर ये मोहब्बत है, एतमाद है और शुक्रगुजारी है? हम सब किसी भी दिन दूसरे लोगों के लिए जज्बात का इजहार करते हैं, और आप अपने इन शदीद जज्बात का इजहार किससे करते हैं? जब आप उस शख्स या अफराद के बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या वो एहसासात आपको नीचे ले जाते हैं या ऊपर? एक दिन के दौरान आप कितनी बार खुदा के बारे में सोचते हैं? आपके जज्बात क्या होते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप मोहब्बत महसूस करते हैं या कबूलियत या बरकत और एतमाद महसूस होता है, या आप शर्मिंदगी और नदामत, एहसास जुर्म और बेयकीनी महसूस करते हैं? किसी शख्स के साथ हमारा रिश्ता कोई भी हो, ये इस बात पर असर अंदाज होता है कि हम उनके लिए कैसा महसूस करते हैं। लिहाजा अगर आप किसी शख्स के बारे में कुछ जज्बात रखते हैं तो ये आपके रिश्ते और आपके अमल पर और उस शख्स के बारे में आपके पास जो भी इल्म है उस पर असर अंदाज होगा। ये खुदा के साथ साथ किसी और के साथ हमारे ताल्लुक के लिए भी सच है। तो जब आप खुदावंद के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उस रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ता है? आप क्या महसूस करते हैं? जिस किस्म के आपके ताल्लुकात हैं। और इस तरह मैं चाहता हूँ कि 63 ज़बूर देखें, क्योंकि इस ज़बूर में दाऊद अपने आसमानी बाप के बारे में क्या महसूस करता है और उसके साथ अपने ताल्लुक के बारे में वो क्या महसूस करता है। और मैं इस पैगाम में खुदा के लिए भूख और प्यास के पूरे तस्वुर के बारे में बात करना चाहता हूँ, और आपको इस हवाले में कुछ नज़र आएगा जो आपको याद दिलाता है। 63वां ज़बूर पहली 8 आयात देखें। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। इस तरह मैंने मक़दिस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरी कुदरत और हशमत को देखूं, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे, इसी तरह मैं उम्र भर तुझे मुबारक कहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सैर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ़ करेगा। जब मैं बिस्तर पर तुझे याद करूँगा और रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, इसलिए कि तू मेरा मददगार रहा है, और मैं तेरे परों के साए में खुशी मनाऊँगा। मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। लिखा है, मेरी जान तेरी ही धुन में है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। पहली 2 आयात में वो अपने दिल की तड़प का इजहार करता है, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो सहरा में तरोताज़गी ढूंढता हो। लिखा है, मैं तेरी ख्वाहिश रखता हूँ, मैं तुझे संजीदगी से तलाश करता हूँ। और वो कहता है, मैंने माजी में तेरी कुदरत और तेरा जलाल देखा। मैं किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हूँ जो मैं जानता हूँ हकीकी है, क्योंकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे होंठ तेरी तारीफ़ करेंगे। जो मुझे तेरे लिए तवील भूख और प्यास की तरकीब देता है वही है जो मैं जानता हूँ कि हकीकी है, जो मैंने तजुर्बा किया है। मैं तेरी तारीफ़ के लिए होंठ खोलता हूँ। मेरी रूह मुतमईन है, यानी वो अपने आप को इत्मीनान की याद दिलाता है जो उसे खुदा में हासिल होता है। क्या आपको कभी खुदा के तईं इस किस्म का एहसास होता है कि आपकी रूह उसकी धुन में होती हो? आप उसकी आरजू करते हो, उसके साथ गहरा और बेहतर रिश्ता चाहते हो, उसकी कुर्बत चाहते हो। खुदा के लिए भूख और प्यास दरअसल यही है। ये सब उसके करीब होने के बारे में है, ये सब गहरे रिश्ते के बारे में है, ये सब उसकी तरफ खींचे जाने और उसकी तरफ बढ़ने के बारे में है। ये सब कुछ सीखने के बारे में है कि दरअसल वो कौन है, और ऐसे लुत्फानंदोज़ होना शुरू करना जैसा आपने पहले कभी न किया हो। अब भूख और प्यास और उसके साथ बढ़ते हुए ताल्लुक से हमारा मतलब सिर्फ उसके लिए और उसकी ख्वाहिश है। आप वाकई उसकी मुकम्मल और कामिल वजाहत नहीं कर सकते। यह सिर्फ आपके अंदर की एक चीज़ है। आप उसकी तरफ बढ़ता हुआ और खिंचता हुआ महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि कोई चीज़ उसकी तरफ आपको धकेलती है। ये वो आरजू है जो आपके दिल में बसती है।
اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے لیے خدا اجنبی ہے یا گہرا دوست ہے؟ کیا آپ کا گرمجوشی پر مبنی گہرا شخصی تعلق ہے کہ آپ اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، یا پھر وہ کوئی ہے جو آپ کی زندگی کے دائرے میں ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ آپ کا رشتہ آخر کیا ہے، آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کہاں پر ہے، اور وہ کہاں چاہتا ہے کہ آپ ہوں۔ ہم اس پورے خیال کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم سب کے ساتھ اس قسم کا رشتہ چاہتا ہے۔ بھوک اور پیاس پر مبنی رشتہ خدا کے لیے ایک جذبہ، اس کے لیے ایک آرزو، یہ روح القدس کے ذریعے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ دراصل پیدا ہونے والا ہر فرد زندگی میں ایک خلا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جسے خدا ہی پر کر سکتا ہے۔ اگر اس کی پرورش ایسے کی جائے جیسے ہونی چاہیے تو وہ شخص دراصل بچ جاتا ہے، پھر تعلقات میں آگے بڑھتا ہے۔ اگر پرورش نہیں کی جاتی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، تو وہ شخص قدرتی طور پر اور عام طور پر خدا کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ شاید آپ محسوس کرتے ہوں جہاں آپ ہیں وہیں ہیں، میں خدا کے ساتھ تعلق کیوں رکھوں، کسی نے مجھے نہیں بتایا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ آسمان میں کچھ اجنبی ہے جسے سمجھا جاتا ہے کہ وہ کچھ کی عدالت کرے گا اور کچھ سے محبت کرے گا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کس قسم کا رشتہ رکھ سکتے ہیں جو اس زمین پر آپ کے کسی بھی رشتے سے زیادہ طاقتور، زیادہ قریبی، زیادہ اطمینان بخش، زیادہ پر اثر اور آپ کو یقین دلاتا ہو۔ تو ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ اگر کوئی انسانی دل کو مطمئن کر سکتا ہے تو وہ صرف خدا ہے۔ کاش وہ ہمارے دلوں میں اپنے لیے اتنی بڑی بھوک پیدا کرے کہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے جائیں، اس کے لیے ترسیں۔ ہمارے دلوں کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، ہمیں وہ کھینچتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں قریب لانے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، ہمیں کیا پوچھنا ہے، خداوند میں کیسے جانوں یہ میرے پاس ہے یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، شاید میں ایسا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو چند نشانات دیتا ہوں جن سے آپ قطعی طور پر جان سکتے ہیں کہ آیا آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو واقعی اور حقیقی خواہشات رکھتے ہیں، اس کے ساتھ گہرے تعلق کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ چرچز ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو نیم گرم ہیں، وہ اتوار کو خدا سے پیار کرتے ہیں، ہفتے کے دوران 1-2 بار شاید سوچتے ہیں، کبھی کبھار چرچ جاتے ہیں، تھوڑا بہت ہدیہ دیتے ہیں، وہ 10واں حصہ دینے کی بجائے خدا کو دراصل ٹپ دیتے ہیں۔ وہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن کم از کم وہ اپنے ضمیر کو صاف رکھتے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے وہ پھر دوبارہ واپس جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا، میں بتا رہا ہوں اس کی بھوک، پیاس، تڑپ کی خواہش کے حقیقی ثبوت کیا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ جو کہ انتہائی اطمینان بخش ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو لکھ لیں، کیونکہ یہ بالکل حقیقی ایماندار ہونے کا وقت ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک خدا کے ساتھ کھلے اور شفاف نہ ہوں۔ بعض اوقات دوسرے لوگوں کے سامنے بھی ہمیں شفاف ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس قسم کا رشتہ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں آسمانی باپ کے ساتھ کیسے شراکت کروں جبکہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا؟ دیکھیں، کیونکہ وہ بالکل کامل ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے زبردست الہی طاقت میں ہمارے اندر، ہمارے باطن میں کس طرح سے تعلق رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کا کسی اور کے ساتھ رشتہ ہے، اور آپ کی قربت ان کے رویے پر یا وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس پر منحصر ہوتی ہے، لیکن خدا ایسا نہیں کرتا۔ اب ہماری طرف سے ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہم ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن میں ایسے رشتے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی زندگی کے ہر دن آپ کو مطمئن کرے گا۔ پہلی بات سنیں، پہلا ثبوت کیا ہے؟ یہ تمام سادہ جوابات ہیں، لیکن یہ جوابات ہیں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایماندار بنیں اور غور سے سنیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، صرف سنیں۔ اس قسم کے رشتے میں ایک شخص کے اندر خدا کے لیے حقیقی بھوک اور پیاس کی خواہش ہونے کا پہلا ثبوت یہ ہے، وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی دلچسپی ہوتی ہے، وہ خدا کے کلام کی خواہش رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب آپ کی زندگی میں ایک ترجیح بننے والی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا کون ہے، کیسے سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے، گناہ کے نتائج ہیں، اطاعت کے نتائج ہیں، یہ سب کچھ اس میں ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں، مجھے جاننا ہوگا وہ کیسے سوچتا ہے، کیسے دلیل دیتا ہے، میں اس کی راہیں جاننا چاہوں گا۔
میں کبھی ایسے شخص سے نہیں ملا جس میں خدا پرستانہ گہری مستقل عقیدت کی بھوک اور پیاس خدا کے لیے ہو، اور جو خدا کے کلام کے لیے بھوک اور پیاس نہ رکھتا ہو وہ دراصل اسے جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سالوں میں پڑھا نہ صرف عظیم بقیہ مسیحی جنہیں خدا نے بڑے طریقوں سے استعمال کیا، بلکہ دوسرے لوگ جن سے آپ ملتے ہیں، آپ تھوڑی سی گفتگو میں بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص خدا کے لیے بھوک رکھتا ہے، وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ خدا کا کلام وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی زندگی میں علم اور حکمت اور طاقت اور رہنمائی حاصل کرنے آتے ہیں۔ کیا آپ اس کے لیے بھوک اور پیاس رکھتے ہیں؟ آپ کو اس کے لیے بھوک اور پیاس رکھنی ہے جو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس وقت کہاں ہیں، وہ اس وقت آپ کی زندگی میں کیسے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے ایمان کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو کس چیز پر استوار کرتا ہے؟ یہ صرف خدا کے کلام کے صفحات میں آپ کے ایمان کی تعمیر نہیں کرتا، بلکہ خدا کی ذات میں آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ یہ خدا کی رویا ہے۔ ہم کتاب کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے خود کو اس کتاب میں ظاہر کیا۔ ہم پرجوش ہوتے ہیں، اس کتاب کو کھولتے ہیں، اور یہ سونا کھودنے کے مترادف ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں کوئی قیمتی چیز موجود ہے، اور آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھانا ہے۔ خداوند میرے دل سے کلام کر، روح القدس مجھے سچائی دکھا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان بڑھنے لگے گا۔ آپ اس شخص کی طرح کھودنے والے ہیں جو پرجوش ہو کہ اسے کیا ملنے والا ہے، کیونکہ آپ ایک کے بعد ایک سچائی حاصل کریں گے، ایک کے بعد دوسرا اصول پائیں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، یہ زندگی کا سامنا کرنے اور زندگی جینے کے لیے آپ کو لیس کرتا ہے جب آپ اس قسم کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اب دوسری بات، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس کے لیے بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ آپ خدا کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں جب وہ کہیں باہر ہو؟ نہیں، یسوع نے کہا میں آپ کے اندر رہتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو خدا سے محبت ہے تو وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہے گا، آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں گے۔ میں بہت مصروف ہوں، ہم اسی عذر پر واپس آتے ہیں۔ مصروف ہونا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے خداوند مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس قسم کے رشتے میں تیرے ساتھ وقت گزاروں، لیکن میں بہت مصروف ہوں، تو خداوند جو ضروری ہو کر تاکہ میں مصروف نہ رہوں۔ خدا آپ کو منظم کر سکتا ہے تاکہ آپ صرف اس بارے میں سوچیں، صرف اس کے کلام کو پڑھیں۔ دیکھیں یہ مصروفیت کا کاروبار شیطان کا ایک جھوٹ ہے، یہ شیطان کا ایک فریب ہے، یہ وہ طریقہ نہیں جس سے خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو یہ ایک عورت کی طرح ہے جب آپ کا شوہر کہتا ہے آج میں کام پر نہیں جا رہا، میں یہ دن تمہارے ساتھ گزارنے والا ہوں۔ خدا ہم سے کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ مجھ سے اتنا پیار کرنے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر بات کرو۔ ہماری دعائیہ زندگی ایسی ہوتی ہے، خداوند تو جانتا ہے میری ضرورتیں کیا ہیں، 64 65 66 97 99 100 آپ نے جو کچھ کیا وہ خدا سے آپ کی درخواست ہوتی ہے۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ میں اس کلام میں آنے، اس کلام پر غور کرنے اور پھر باپ سے بات کرنے کی بات کرتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اپنا وقت دعا میں گزارتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ضروریات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ دعا میں وقت گزارتے ہیں اور خدا سے محبت نہیں کر سکتے۔ آپ بہت زیادہ وقت دعا میں گزارتے ہیں اور اس کے ساتھ گہرا تعلق استوار نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہاتھ بڑھایا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، جانتے ہیں اسے کیا راضی کرے گا۔ اس بات کا اشارہ کہ آپ کا اور اس کا گہرا تعلق ہے، اور اس کے لیے بڑھتی بھوک اور پیاس یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ اے باپ، میں جانتا ہوں کہ تو فضل کا خدا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، آپ اس کی بات سننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، آپ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، صرف اسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننے میں وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ شخصی تعلق چاہتے ہیں
تو اس کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں، خدا ان طریقوں سے بات کرے گا جو آپ نے سوچے بھی نہ ہوں۔ ہاں خدا بولتا ہے، جی ہاں وہ واضح کرتا ہے، جی ہاں وہ ہدایات دیتا ہے، ہاں وہ جانتا ہے کہ ہمیں صحیح فیصلے تک کیسے پہنچنا ہے، ہاں وہ ایسا کرتا ہے، ہاں وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کرتا ہے۔ جب دعا کرتے ہیں تو اس سے بات کرتے ہیں، کیا آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا خدا کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جب کلام پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس نے لوگوں کی زندگیوں میں کیسے کام کیا، کیا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسے اس نے داؤد کی زندگی میں کام کیا؟ کیا آپ اس حقیقت کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں؟ بائبل کی بہت سی چیزوں کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے، جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تو ان کا اطلاق ہم پر ہوتا ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، آپ کو بھیک مانگنے، التجا کرنے اور عدم تحفظ کی ضرورت نہیں، آپ انتہائی محفوظ دفاع میں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، مجھ پر اتنا واضح ہے کہ جب آپ کا خدا کے ساتھ بھوک اور پیاس کا رشتہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ آزاد ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو دنیا کی کھینچا تانی سے آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب آپ کی روح خود خدا پر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اسے سنتے، اس کا کلام پڑھتے، اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کو مطمئن کرتا ہے، آپ میں اس پیاس کو وہ بجھاتا ہے۔ آپ کے خیال میں جو چیزیں آپ کی ہونی چاہیے، آپ سوچتے ہیں یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کی کشمکش سے مکمل آزادی مل جاتی ہے۔ میں بہت سارے لوگوں میں بھوک اور پیاس دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں، او خداوند، اگر وہ صرف یہ جان لیں کہ باپ کے پاس جانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر وہ یہ جان لیں کہ کتنا خالی پن اور مایوسی ہے، تو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو وہ ہمارے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتا ہے، ان جذبات سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرے خیال میں ایک اور اشارہ ہے، آپ کا اور اس کا ایک مضبوط رشتہ ہے، اس کے لیے بھوک اور پیاس ہے، اور وہ ہے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کی خواہش۔ کلام میں یوں مرقوم ہے، اس نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے لیے بھوک اور پیاس رکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اس کی عبادت کرنے والا شخص ہوگا۔ آپ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، میں بچ گیا ہوں، بپتسمہ پا لیا، میں نہیں مانتا کہ آپ کو فردوس میں جانے کے لیے چرچ جانا ہے۔ یہ بالکل درست ہے، فردوس میں جانے کے لیے چرچ جانا ضروری نہیں، لیکن آپ خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا خود غرضانہ عمل ہے۔ سن رہے ہیں تو آمین کہیں۔ یہ کتنی خود غرضی ہے کہ مجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک شخص کی مجھے فکر ہے اور وہ میں ہوں، مجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں چرچ نہیں جا رہا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ خدا آپ کو ایسے لوگوں کی رفاقت میں ڈال دے کیونکہ وہ آپ کو کسی اور کو برکت دینے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس شخص کو بخوبی جانتا ہے جو آپ کی بات سنے گا۔ وہ ایسا شخص ہو جو دکھ، درد اور بوجھ کو بانٹنے میں آزادی محسوس کرتا ہو، وہ آپ کو اپنے دل کے بارے میں بتانے کے لیے آزاد محسوس کرتا ہو، اور خدا آپ کو وہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہو۔ یہ کہنا مکمل طور پر خود غرضی ہے کہ میں چرچ نہیں جاؤں گا، مجھے چرچ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا چرچ کے بارے میں آپ کا رویہ یہی ہے؟ یہ ایسے شخص ہیں جو اتوار کو سوتے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ہفتے کے 6 دن بہت کام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اکثر میں 7 دن تک کام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہاں آنے کے لیے بے چین ہوتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میں پاسٹر ہوں، میں خدا کے لوگوں میں شامل ہونے، رفاقت رکھنے اور سننے کے لیے بے چین ہوتا ہوں۔ پرستش کرنا، یہ میری روح کے ساتھ آخر کیا کرتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن سے آپ محبت نہیں کرتے؟ یہ کام نہیں کرے گا۔ ایک ایسا شخص جو اس کے لیے بھوک اور پیاس رکھتا ہے، وہ اس کی شراکت کرنے کی خواہش رکھے گا۔ آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے پاس ایک ناگزیر حکم ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ایک حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بارے میں انہیں بتایا کرو، میرے بارے میں بات کرو، میرے بارے میں بات کرو۔ جب تک وہ میرے بارے میں سیکھ نہیں لیتے، جب تک میری پیروی نہیں کرتے، بپتسمہ نہیں لیتے، میری بات کرو جب تک دنیا میں چرچز بڑھ نہیں جاتے۔ پھر آپ کہتے ہیں
میں मसीही हूं। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें अपने तक रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, खास तौर पर गुनाह। आप यीशु को अपने तक नहीं रख सकते। सुने, वो हमारे दिल में सकूनत करने के लिए आया। वो इसलिए आया कि दूसरों तक हम उसका पैगाम ले जाएं। उसने अपना आप हमारे लिए दिया, हम अपना आप उसे देते हैं। क्या आप उसके साथ ऐसा रिश्ता चाहते हैं? आप कहते हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों को निजी रखना चाहिए। नहीं, तो इस बारे में सोचें। मैंने 5 इशारे बताए हैं कि आपका उसके साथ किस किस्म का रिश्ता और किस किस्म की कुर्बत है। अगर आप हकीकी ईमानदार हैं तो आप अपने लिए इसका जवाब कैसे देंगे? क्या आप कहेंगे आप करते हैं या नहीं करते? जवाब जो भी हो, मैं चंद इक़दामात बताता हूं जो आप अभी इस आगाज़ को आगे बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। आप इस किस्म का रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना होगा। ये पहला कदम है, ये मरहला नंबर 1 है। अपने निजात दहिंदा के तौर पर उस पर भरोसा करना, तो फिर वो आपके गुनाह माफ़ करेगा। आपको फिर फैसला करना है कि मैं ऐसा ताल्लुक चाहता हूं जिसकी वो बात करता है। मैं अपने दिल में खुदा के लिए गहरी भूख, प्यास और तड़प चाहता हूं। मैं उसे हर चीज से बढ़कर चाहता हूं। फैसला करें, अज़म करें। फिर आप खुदा से दुआ मांगते हैं, खुदावंद मुझे सिखा कि कैसे तेरे साथ इस किस्म का रिश्ता रखूं, और मैं यही चाहता हूं। बाप, मेरी रूह तुझ तक पहुंचती है, मेरा दिल तेरे लिए भूखा है। हमारे दरमियान इस किस्म का रिश्ता कायम कर। नंबर 4, आप वहां जाते हैं जहां खुदा का कलाम ले जाता है। आप पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अब इसकी वजूहात मुख्तलिफ है। आप संडे स्कूल का सबक पढ़ाने या तबलीग के लिए नहीं पढ़ रहे, किसी का जवाब देने के लिए नहीं पढ़ रहे। आप पढ़ रहे हैं और अपने लिए खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं। खुदावंद मेरे दिल से बात कर, आज मुझे अपने बारे में कुछ दिखा, मुझे अपने बारे में कुछ दिखा। फिर आप उसके लिए इकरार और तौबा करने के लिए तैयार होते हैं जो सही नहीं होता, या उसके लिए उसका शुक्र अदा करते हैं जो सही है। तो आप खुदा के कलाम में दाखिल होते हैं और वो आपके दिल में इंतहाई हैरत अंगेज तरीके से काम करेगा। इकरार और तौबा बहुत अहम है। जब आप किसी हवाले से आते हैं और खुदा आपको किसी बात पर मुजरिम ठहराता है, तो आप या तो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं, या आप इससे निमटते हैं और अपने बढ़ते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक ये जाता है आप सुनते हैं, जहां तक ये रिश्ता चलता है। जहां मैं अपने गुनाह से निमटने के लिए रुक जाता हूं, मैं खुदा से कहता हूं कि तू मेरे लिए गिरा कदर है, तू मेरे लिए इंतहाई कीमती है। जब आप कहते हैं खुदावंद मेरे दिल को साफ कर, मैं अपने गुनाह से सच्ची तौबा करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, जानते हैं क्या होता है? वो आपको अपने करीब लाता है। वो आपको करीब लाता है क्योंकि यही उसके दिल की ख्वाहिश है। फिर मैं एक बात कहता हूं, ये सब इसी पर मुनहसर है। क्या मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूं? तमाम इक़दामात ज़रूरी हैं, एक बार नहीं बल्कि मुसलसल। क्या मैं कभी लड़खड़ाऊंगा? जी हाँ, लेकिन मैं उठता हूं और फिर चलता रहता हूं। लेकिन बुनियादी बात यह है, अगर मैं इन पहलुओं में फरमाबरदारी के लिए तैयार हूं, भले वो कुछ भी तकाजा करता है, तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से आपको बताता हूं, मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूं। बाज़ औक़ात अपनी ही ज़िंदगी में मैं देखता हूं, जब मैं गिरा और मैंने खुदावंद से फरियाद की कि खुदावंद मेरे दिल से कलाम कर। खुदा ने कहा, इससे निमटे बगैर तुम कहीं नहीं जा रहे। और एक बार जब आप इस चीज़ से निमट लेते हैं जो वो लाता है, ताल्लुकात में कुछ ना कुछ होता है। ये ज़्यादा मीठा, खुशी से भरा, ज़्यादा इत्मीनान देने वाला हो जाता है और आप इसके बारे में ज़्यादा पुरजोश होते हैं। लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ पर उंगली रखे जिसे आप थामे रखते हैं, तो आप दरअसल क्या कह रहे हैं कि एक गहरा, पायदार, गहरा रिश्ता इतना कीमती नहीं है जितना कि मैं इस चीज़ को कीमती रखता हूं। और सच ये है, ये बेवकूफ़ी है। आप सिर्फ उससे निपटे और खुदा आपको बेहतरीन नेमतें अता करेगा। मैं आपके सर का ऊपरी हिस्सा खोल सकता हूं और ये सब उसमें डाल सकता हूं कि आप बच जाएं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।
یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے راستہ بدلتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ آپ نے سچ سنا ہے۔ اب فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ کیا میں نیم گرم ہی رہوں گا یا میں اس کے ساتھ اپنے تعلق میں سنجیدہ ہوں گا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے، آپ نے اس تعلق سے متعلق اس پیغام کے دوران سچائی سنی ہے، تو اگر آپ اپنے دل میں نیم گرم رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سنیں، آپ زندگی میں اصل چیز کو کھو دیں گے۔ کیا خدا بار بار اپنی سچائی کو انڈیلتا ہے اور آپ اسی قسم کی خود غرضانہ اور نیم گرم زندگی کا تسلسل جاری رکھتے ہیں تو کیا خدا اسے نظر انداز کرے گا؟ نہیں، وہ نہیں کرے گا۔ جس کو جتنا زیادہ علم دیا جاتا ہے اس سے اتنا ہی تقاضا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ عقل مند شخص ہیں تو پھر آج ہی آپ کہیں گے، اے باپ، میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے دل میں تیرے لیے مستقل گہری تڑپ، بھوک اور پیاس رکھتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔